अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आज दोबारा हाजिर हुए हैं कुरान स्टडी के साथ। सूरह नंबर 16 की हम आजकल जो है वो सूरह जा रही है जिसमें हम कुरान स्टडी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं सूरह 16 इंग्लिश में बी और उर्दू में इसको शहद की मक्खी। तो मैं शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे आयत नंबर 50 से। सूरह 16 आयत नंबर 50। जैसे कि आपको मालूम है हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सो 50, they reverence their Lord high above them and they do what they are commanded to do। आयत इसकी उर्दू है आयत की 50 की। वो अपने रब की ताजीम करते हैं जो उनसे बालातर है और वो वही करते हैं जिसे करने का उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो माशाल्लाह इस आयत में अल्लाह ताला हमें फरिश्तों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के हर हुक्म को बजा लाते हैं। और फरिश्ते वो हैं जिन्होंने हम जैसे कि हम पहले कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं हेवनली सोसाइटी ऊपर जो कुछ हुआ। तो फरिश्ते वो जो मखलूक थी अल्लाह ताला की जिन्होंने राइट अवे अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सजदा किया और जो भी अल्लाह ताला ने कहा हुक्म दिया उन्होंने उसे बजा लाया। जबकि इंसान और जिन और दूसरी जो मखलूक थी वो शक में पड़ गए। तो फरिश्ते अल्लाह ताला की वो कौम है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात जो भी अहकामात अल्लाह ताला के हैं वो उन पे कुछ कहे बगैर ही अमल करते हैं। तो वो मखलूक है जिन्होंने कभी भी अल्लाह ताला की हुक्मदूली नहीं की। तो मैं इसका आपको बताऊंगी इसके बारे में फरिश्तों के बारे में पूरे कुरान में बहुत सारी आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हमें जिससे हमें पता चलता है कि फरिश्ते जो हैं उनके काम क्या हैं और वो अल्लाह ताला के अहकामात को किस तरह बजा लाते हैं। तो आज मैं सूरत नंबर 2 की आयत 34 में भी अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हमने फरिश्तों से कहा आदम के सामने सजदा करो तो उसने सजदा कर लिया। उन्होंने राइट अवे वो सजदे में गिर गए जो फरिश्ते थे। तो वो उनके लिए कोई उनके दिलों में कोई डाउट नहीं था अल्लाह ताला के बारे में। वो बहुत क्लियर थे हर चीज के बारे में। और ये चीजें जो हैं इसकी वजह से वो एक मतलब आप सोचें वो एक स्पेशल जगह पे हैं अल्लाह ताला के पास। उनके काम है अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ किस्म के काम दिए हुए हैं जिनमें से जो कुरान से थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कि जैसे रूह कब्ज करने का फरिश्ता और ये जो फरिश्ते हमारे हमें अल्लाह ताला ने बताया कि हमारे लेफ्ट एंड राइट और आगे और पीछे ये सब फरिश्ते काम कर रहे हैं। तो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म की तामील कर रहे हैं और बगैर किसी उसके के उन्होंने एक फैसला जानबूझ के ये फैसला किया कि हम उन्हें रब्बुल आलम के आगे जो है हम उनके हर हुक्म को बजा लाएंगे। तो देखिए लेकिन इन मिसालों को देकर अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं फरिश्तों की मिसालें देकर डिफरेंट कुरान की आयत में कि अल्लाह ताला इंसानों को ये सिखाना चाहते हैं कि अगर हम मोमिन हैं अगर हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं तो फिर हम ऊपर जो गुनाह करके यानी हमारे शक हमारे दिलों में आया था उस शक को हमने जो है ना दुनिया में आके प्रूव करना है अल्लाह ताला के हुजूर कि जो जो भी हुक्म अल्लाह ताला हमें देंगे कुरान में हम उसको वैसे पूरा करेंगे जैसे वी सपोज टू डू। यानी हमें ऊपर यही करना चाहिए था जो फरिश्तों ने किया था सबमिट राइट अवे। हमें अल्लाह ताला का हुक्म जब था हमें कर देना चाहिए था जो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हम नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला फरिश्तों की जो एग्जाम्पल्स हमें कुरान में दे रहे हैं
یہ بھی مثالیں ہیں ہمارے لیے ایز اے ہیومن بینگ کہ اگر آپ غور کریں کہ فرشتے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر وقت کہے کچھ عمل کرتے ہیں، تو بیسیکلی انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں میسنجرز بھیج کے، قرآن بھیج کے ایک کمپلیٹ میسج بھیج دیا. اور اس میسج میں کیا ہے؟ پورا ہر ریلیجن میں میسج کیا ہے؟ سبمٹ ٹو گاڈ، یعنی ایک اللہ کے آگے سبمٹ کر جاؤ، یعنی ایک اللہ کے حکم کے آگے جو ہے سر تسلیم خم کر دو. جو اللہ نے کہا یس سر. مطلب یہ نہیں کہ ہم اور یہ چیز ہمیں جو ہے کرنی ہے تھرو آؤٹ آور زندگی، ہماری جتنی بھی زندگی ہے، تاکہ ہم واپس اپنے رب کے پاس جا سکیں اور ان سے معافی حاصل کر سکیں. یہ ٹوٹل ہمارا پرپس ہے اس دنیا میں آنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانوں اور فرشتوں میں جو بیسیکلی قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرق ہے، فرشتے ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جبکہ انسان جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. میجورٹی ہیومن بینگ سے ہی ہے جو اپنی مرضی کے کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ ویلیو نہیں دیتا جو کہ ہمیں انسانوں کو دینی چاہیے. اور قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سسٹم بنایا ہے ہمیں ہمارے لیے زندگی میں. اس سسٹم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور وہ ساری یعنی نقشہ جو ہے وہ قرآن میں ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا، واپس اللہ تعالیٰ کی قربت میں جانے کا نقشہ جو ہے پورے قرآن میں موجود ہے. اب اگر ایز اے ہیومن بینگ ہمیں جب پتہ چل چکا ہے، تو اس کے بعد اگر ہم پھر بھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا، میجورٹی آف ہیومن بینگز جو ہیں غلط ڈیسیژن لیں گے، شیطان کے کہنے میں آ جائیں گے، تو اس کے بعد انسان کے پاس اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی وہ نہیں ہوئے گی، ریزن نہیں ہوئے گی اللہ تعالیٰ سے کرنے کی کہ او اللہ تعالیٰ کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے انف ہمیں چانسز دے چکے ہیں. یہ تیسرا اور آخری چانس ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس چانس کو اویل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور وہ کس طریقے سے؟ قرآن کو صرف اور صرف قرآن کو فالو کر کے. قرآن کے ساتھ کوئی بھی چیز اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ حدیث سننا یا کسی بھی دوسرے انسان کی کہی ہوئی باتیں، چاہے وہ جتنی بھی اچھی باتیں ہوں، جتنی بھی قرآن سے ملتی جلتی باتیں ہوں، لیکن وہ اگر قرآن کا پارٹ نہیں ہے تو ہم نے اس کو نہیں ماننا. ہم نے اس کو رائٹ اوے کہنا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے صرف احکامات کو عمل کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آیت نمبر میں اب 51 پڑھتی ہوں اور 52 انشاءاللہ. God has proclaimed, do not worship two gods. There is only one God. You shall reverence me alone. اردو ہے اس کی: اللہ نے فرما دیا ہے، دو خداؤں کی عبادت مت کرو، معبود صرف ایک ہی ہے، تم صرف میری ہی تعظیم کرو. پھر میں آیت 52 پڑھتی ہوں انشاءاللہ. To him belongs everything in the heavens and the earth, and therefore the religion shall be devoted absolutely to him alone. Would you worship other than God? اس کی اردو ہے: آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، اور اس لیے دین مکمل طور پر واحد اسی کے لیے وقف ہونا چاہیے. کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے؟ ماشاءاللہ. یہ دونوں جو آیات میں نے ابھی تک پڑھی ہیں، اس میں بیسک میسج کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ بیسک میسج ہے توحید کا بنیاد. یعنی ہمارا اس میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ تمام عبادت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پروکلیم کرو، کہ اعلان کرو کہ تمام عبادت، تمام جو ہے تعظیم، جو چیزیں بھی ہیں اس دنیا کی، جو عزت ہے، جو بھی
خوبصورت بیوٹیفل نیمز ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بلونگ کرتے ہیں، ایک واحد اللہ سے۔ ہم نے اعلان کرنا ہے اس دنیا میں آ کے، ہمارا کام یہ تھا جو انسانوں کا، جو انسان بھول چکے ہیں کہ گاڈ دیر از نو ادر گاڈ بسائڈ ہم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، اور اس چیز کے یہی اس مین مقصد کو ایکسپلین کیا ہے تھرو آؤٹ ڈفرینٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کہ ہمیں یہ اعلان کرنا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے کوئی چیز ہے یا کچھ بھی، تو وہ بیسیکلی شرک ہے۔ اور شرک سے بڑی برا یعنی شرک وہ واحد گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن میں، جس کی کوئی، اگر آپ کے ساتھ مرتے دم تک شرک رہتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمیں ایز اے ہیومن بینگ اپنے دل سے اور اپنی محبت کے ساتھ اپنے رحمان کو، صرف خاص رحمان کو یاد کرنا ہے، انہی سے امیدیں رکھنی ہے، انہی کی عبادت کرنی ہے، انہی سے محبت کرنی ہے اور انہی سے مانگنا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہمیں چاہیے، ہم انسانوں یعنی ہمیں اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے ہوپ لگا کے بیٹھتے ہیں، مثلا کہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ او یہ بندہ میری مدد کرے گا، تو آپ وہ کام سمجھے آپ نے وہیں پہ شرک کر دیا، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہمیں چاہیے، کوئی بھی مدد چاہیے، کچھ بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی، کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جو چیز چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی ہمیں کوئی اور انسان یا کوئی اور کہیں اور سے ہمیں نہیں مل سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس آیت میں ہے ایک جو ہے فریز، تم صرف میری ہی تعظیم کرو، آیت نمبر 51 میں ہے آخر میں، تم صرف میری ہی تعظیم کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کا احترام ہمارے اندر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، ان کی عظمت جو ہے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ انسان، کسی بھی انسان اور کسی بھی فرشتے، بند نبی اور ولی یا بزرگ یا کسی اور مخلوق کو ہم وہ مقام نہیں دے سکتے جو مقام صرف میرے رحمان کا ہے، اور ہمارا کام صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنا اور ان کے ساتھ ہر امید رکھنا ہمارا کام ہے۔ اور اس میں مین پوائنٹس جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمجھ آتے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے اور عبادت اور تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ دو مین پوائنٹ ہے اس آیت کے، اور اللہ کے علاوہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور تھرو آؤٹ یہی ٹاپک ہے، یہی ہمارا یوں سمجھے ایک بیس ہے اس پورے قرآن کی، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور وہ اگر عربی میں کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور انگلش میں کہیں گے گاڈ دیر از نو ادر گاڈ beside him۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو سب کچھ پیدا کرتے ہیں، وہ پالنے والے ہیں، وہ مالک ہیں ہمارے، اس لیے عبادت، اطاعت اور دین صرف انہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، وہی رازق ہیں، وہی ہماری پیدا کرنے والے اور ہمیں موت دینے والے ہیں، وہی تمام مخلوقات کے معاملات چلانے والے ہیں، وہی زندگی اور موت کے مالک ہیں، تو عبادت ہم کس طرح کسی بھی اور انسان کو کیسی اس رب کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں جو ان سب چیزوں کا مالک ہے، جنہوں نے ہر چیز کو کریٹ کیا ہے، 7 یونیورسز، ان میں موجود ہر چیز کو۔ اور اس آیت میں جہاں یہ فریز آتا ہے کہ دین مکمل طور پر واحد اسی کے لیے وقف ہونا چاہیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، دیکھیں یہ فریز ہے، یہ وہ فریز ہے کہ ہمارا ٹرسٹ، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ، ہماری فرما برداری خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ
اتنی اہم آیات ہے کہ تھرو آؤٹ قرآن میں یہ آیات کے بارے میں اگر ہم جتنا بھی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی عظمت بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا کام کیا ہے اس دنیا میں، پرپس کیا ہے، ریزن کیا تھا، کیوں ہم نیچے آئے، اور ہم نے کیا کام کرنے کے لیے آئے، صرف ایک کام کرنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ان کے احکامات کو مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے واپس جانا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کام یہ نہیں کہ دن رات لوگ جو ہے پاگلوں کی طرح اندھوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں دنیاوی بڑلی لائف کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان ان کو جو ہے انسانوں کو وسپرس کر رہا ہے، اور انسان اندھا دھند شیطان کے کہنے پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کو جب آپ پڑھیں، صرف قرآن کو، اس کے ساتھ اور چیزیں اس کے ساتھ شامل نہ کریں، حدیث سننا اور دوسری چیزیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد، آنے کا مقصد ہی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک رب کی عبادت کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کے، اوریجنل سن جو ہم نے اوپر کیا اس کی معافی مانگ کے ہمیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ اور یہ ہے پرپس، یہ ہے زندگی کا مقصد ہمارا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دینے والا رزق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ ہمیں کام کر کے ہمیں یہ چیزیں بھی حاصل ملنی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ملنی ہے۔ ایک سسٹم ہے ہماری اس دنیا میں آنے کا، لیکن اس سسٹم میں گم ہونے کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو دنیاوی بہت ہی کم ٹیمپریری ٹائم کی چیزیں ہیں، ان میں گم ہونے کی ہم 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 جو ہے نا وہ ہمیں کوشش نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اپنے اصل مقصد کو، جو کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمیشہ اپنے دماغ میں یاد رکھنا ہے، اور وہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہی کر کے ہمیں واپس جانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے؟ یہ کوشچن ہے انسانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی اور کی عبادت تم کیسے کر سکتے ہو، شریک ہم کیسے بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ ایک اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے شرک جو ہے، اور کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں دنیا کی ہر چیز، میں پیرافریز کر رہی ہوں آیات کو، کچھ آیات کو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو گناہ چاہوں معاف کر دوں، لیکن ایک گناہ ہے جس کی آپ آخرت تک، اگر آپ مرتے دم تک یعنی آپ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ شرک ہے، تو جب موت کے ٹائم پہ پھر آپ کی اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بھی چانس نہیں ہے، وہ آخری چانس ختم، پھر آپ کی کوئی معافی نہیں۔ جب تک آپ زندہ ہے، کسی بھی ٹائم اپنے شرک سے، یعنی جو شرک والی چیزیں ہم انسان کرتا ہے، وہ اس سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر جب بھی ہمیں یہ ریئلائز ہو کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اور اس کے بعد ہم وہ تمام شرک والی چیزیں جو ہم کرتے رہے، جیسے کہ پروفٹ محمد کو اپنے کلمے میں شامل کر لیا، اور حدیث سننا جیسی چیزیں ایجاد کر لیں، اور ان پر فالو کرنا شروع کر دیا اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی چیزوں کو، اگر ہم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، اپنی روح کو، اپنی سول کو، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہمارے انسانوں پر ہوں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور شرک واحد چیز ہے جس سے ہم نے ہر صورت میں بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ان نوئنگلی، ایک تو ہوتا ہے نا جانتے بوجھتے لوگ کرتے ہیں شرک، یعنی یہ ان کو بتایا بھی جائے کہ بھئی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک ہے ان نوئنگلی، یعنی نہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، شرک کی بہت سی اقسام ہیں، تو اگر آپ سے انوئنگلی بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ انوئنگلی بھی ہم سے وہ گناہ شرک جیسا گناہ نہ ہو، کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم سے غلطی سے گناہ ہو جائے شرک جیسا۔ تو شرک سے سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہمارا لیے
زندگی کا یہ ایک چیز ہونی چاہیے زندگی میں ہمارے کہ ہم نے ہر صورت میں رب العالمین سے ہر لمحہ ہر پل دعا کرنی ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں شرک جیسی گناہ میں مبتلا ہونے سے بچائیں، اس میں دوبارہ گناہ کرنے سے بچائیں، شرک جو ہم ساری زندگی کرتے آئے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیوریفائی کر دیا ہے، قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ شرک کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے سے بچائیں مرتے دم تک انشاءاللہ۔ آیت نمبر 53، any blessing you enjoy is from God, yet whenever you incur any adversity, you immediately complain to him۔ اردو ہے، ہر نعمت جس سے تم لطف اندوز ہوتے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم فوراً اس سے شکایت کرتے ہو۔ آیت نمبر 54، yet as soon as he relieves your affliction, some of you revert to idol worship۔ اردو ہے، تاہم جیسے ہی وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے تم میں سے کچھ لوگ شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو 53 آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس کے انسانوں کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جیسے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخری چاند زندگی کا عطا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے بجائے جہنم میں ڈالنے کے ہمیں آخری چانس دیا ہے کہ جس میں آ کے ہم اللہ تعالیٰ سے، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے واپس جا سکیں۔ یہ سب صحت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، رزق، اولاد، گھر، سکون، دماغ کا سکون جو ہے، اور ہدایت، سب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا کی ہیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے ان نعمتوں کے وقت تو جب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں انہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور لیکن جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پرابلم انہیں آتا ہے، تو وہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں مثال دوں کہ اب انسان، دو چیزیں ہیں، ایک جو شکر گزار انسان ہے وہ اچھے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے گا اور برے وقت میں بھی، اور وہ شکر گزار انسان جو ہے مومن ہے تو وہ دونوں وقتوں میں، اگر کوئی ٹیسٹ ہے، مشکل ٹائم آ جاتا ہے تو وہ آپ پہ ٹیسٹ ہے، تو آپ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رحمان، وہ ٹائم بھی تھا جب رحمان نے مجھے بہت ساری نعمتوں رحمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور اب بھی باوجود مشکلات کے کتنی نعمتیں ہیں، ہمیں وہ کاؤنٹ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لامحدود نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے، تو شکر گزاری کرنی ہے۔ اور جو ایک دوسرے ہیں منکر، جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ جیسے کہ جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پرابلم ان کی لائف میں آ جاتا ہے تو وہ فوراً ہی جو ہیں وہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کمپلینر ہیں وہ آلویز کمپلین کرتے ہیں، جو ان کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ ان کو پھر اس مصیبت سے نکالتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ اس تکلیف سے یا بیماری یا کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی سڈنلی کوئی حادثہ ہوا ہے، کچھ بھی ہوا، اس سے جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں وہ پھر دوبارہ اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں کہ مثالوں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جو قوم تھی ان کی اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ وہ مثالیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ ان کو ریڈ کر لیں، نہیں، وہ ہمارے لیے سبق ہیں، لیسن ہے، تو ان کو پڑھ کے انسان نے کیا کرنا ہے کہ وہ کام جو وہ لوگ قومیں کر کے گئی ہیں، پرانی قومیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
جن پر پھر عذاب ڈالے ان قوموں پر. اور تو وہ ہم نے ان سے سبق یہ لینا ہے کہ وہ جو کچھ کر کے گئی ہیں ہم نے وہ نہیں کرنا. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس میں ان مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شکر گزاری کیا ہے. کہ ہم نے جو ٹائم بھی ہم پہ آئے، چاہے وہ اس جو ہے آپ پہ رزق کی فراوانی ہے، چاہے ہیپینس اور اچھی زندگی گزارے ہیں، اور چاہے آپ مشکل میں ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. کہ زندگی اس دنیا میں آنا ہی ہمارا مقصد، یہ ٹیسٹ ہے ہم سب انسانوں کے لیے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اچھے ٹائم میں تو ہم بڑے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن برے ٹائم میں ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم سے ورس انسان سول کیا ہو سکتی ہے، ہم سے بری سول کیا ہو سکتی ہے کوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے سولز کو انسانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایگزامپلس قرآن میں دی ہیں کہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ جو کمپلینر ہیں، جو صرف اچھے وقت کے لیے خوش ہوتے ہیں، برے وقت پہ کمپلین کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ جہنم تھوڑی ٹائم کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی ناشکری اور بے وفائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تاہم جیسے 54 میں، تاہم جیسے ہی وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے تم میں سے کچھ لوگ شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تو not all of them، لیکن کچھ لوگ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ انسان ہیں جن کے اندر ایول ہوتا ہے، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ان کو ایون انسانوں کو بھی نہیں پتہ چلتا. تو وہ اللہ کے جو ہی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جو ہی ان کا وہ مشکل میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مشکل کو پکارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور بھی کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا صحرا اللہ تعالیٰ کے نہیں، انسانوں اور دوسری لوگوں کے سر باندھنا شروع کر دیتے ہیں. کہ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ جیسے اب کوئی کسی انسان کا بچہ جو ہے وہ انتہائی سویر بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ دن رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اور کہے گا رب العالمین مجھے جو ہے نا میرے بچے کو ٹھیک کر دے. لیکن جو ہی بچہ ٹھیک ہوتا ہے تو ان ڈاکٹروں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس ڈاکٹر جیسا کوئی نہیں ہے. اس وقت جب وہ بچہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرما دیتے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی قوم، بنائی ہوئی کریشن جو کہ انسان ہیں، انہی کی واہ واہ اور انہی کی تعریفیں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہی کی اس میں خوشامد کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں، انہی کی چیزیں کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل ماشاءاللہ ضرور اپنی لائف سے کچھ دینا چاہوں گی. یہ کبھی بھی مجھے نہیں بولتی کہ ہمارے کوئی دوست ہیں، تو مجھے جب نیا نیا میسج ملا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، تو میں اللہ تعالیٰ تو ٹرائی ہم بہت کر رہے تھے کہ مختلف دوستوں جو ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو میسج اللہ کی عبادت کا میسج دیں. اتنا امیزنگ میسج، ہم ایکسائٹمنٹ تھی کہ دیکھو دنیا میں کتنے کم لوگ ہیں جنہیں یہ میسج پتہ ہے، تو لوگوں کو پتہ لگے گا تو ان کو بہت مطلب ایکسائٹڈ ہوئیں گے. تو ہم نے ٹرائی کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ لوگ تو مطلب ہیڈ لیسلی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ وہ ایسے سن کے وہ نظر انداز، یعنی جس سے سن ہی نہیں رہے، ایسے وہ ایکٹ کرتے تھے. تو ہمیں بڑی مایوسی سی ہمیں ہوئی کہ یہ دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھی قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل کرو، تو قرآن جو بتاتا ہے صرف اس پر عمل کرو. تو ہماری ایک فرینڈ تھیں، تو ان کو میں نے میسج دیا تھا تو انہوں نے میسج کو جسٹ اگنور کیا. تو ایک دن اچانک ان کو پتہ چلا کہ ان کے ہسبینڈ کی نا بڑی سیریس کنڈیشن ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ان کا کوئی آپریشن تھا. تو وہ بڑی رو رہی تھی، تو ہم ملنے گئے تو اس سے کہنے کے سلیے دینے کے لیے، تو وہ رو رہی تھی بہت زیادہ. تو مجھے کہنے لگی کہ
ماریا، میں نے اس کو ہم پتہ لگ چکا تھا کہ ہم جب ہمیں مینسٹریشن ہوتی ہے، جو کہ قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ اس دوران عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ پہلے تو بڑی حیرت زدہ ہو کہ انہوں یہ باتیں سنتے تھے، لیکن جب وہ روتے روتے ایک دم مجھ سے میرے قریب آ کے بالکل میرے ساتھ بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے کی ماریا تو مینسٹریشن کی حالت میں جو ہے نماز پڑھتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتی ہے میں اس حالت میں ہوں، تو اس حالت میں تو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یقین کریں اس نے اس حالت میں میسج نہیں لیا تھا، اس نے اس حالت میں اس نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور زارو قطار روتی رہی۔ اس کے 2 دنوں کے بعد اس کے ہسبینڈ صحت مند تندرست ہو کے اتنے بڑے آپریشن سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا اس میسج کو، کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ایسی دی ہیں۔ تو میرے دل و دماغ میں یہ مثال کھڑی رہ گئی کہ او مائی گاش، ایک انسان جب اس پہ مشکل آئی ہے تو اس نے وہ چیز جس کو اس نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا پورے طریقے سے، جس میسج کو، اسی میسج کو کی ایک چیز جو میں نے اسے بتائی تھی، اس کو آ کے اس حالت میں تھی وہ، اور اس حالت میں وہ اس نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں، یعنی وہ ہر طرح کی چیز کرنا چاہتی تھی اپنے ہسبینڈ کی جان بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان تو ویسے ہی بچانی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس سے کس طرح انسان ایکسپوز ہوتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی چیزوں کی، یہ گھٹیا چیزیں ہیں دنیا کی، جن کے لیے آپ کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آخرت کے دن ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ کہ رحمان جب پوچھیں گے تمہارے پاس میسج آیا تو تم نے کیا کیا؟ تو وہ یہ دیکھنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، یہ میسج جتنا امیزنگ اور اچھا ہمیں لگ رہا ہے، اور ہمیں اتنا لگتا ہے کہ یہ تو بڑا سمپل سا ہے، کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتا، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں، ایسے رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ جو اس میسج کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہر ٹائم پہ پروفٹس اور نبیوں کے ٹائم پہ بھی اور اس ٹائم بھی، پوری جب تک آخرت کے دن آنے سے پہلے تک، جتنے بھی انسان، میجورٹی جو انسان ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ایک اللہ کے پیغام پہ یقین نہیں لائیں گے، اس کے ساتھ شرک کریں گے اور بہت سارے غلط کام کریں گے۔ تو آیت نمبر میں اب پڑھوں گی انشاءاللہ 55۔ Let them disbelieve in what we have given them. Go ahead and enjoy temporarily. You will surely find out. 55 کی اردو ہے، ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے انہیں اس پر منکر ہونے دو، جو چاہو کر لو اور وقتی طور پر لطف اٹھا لو، تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم پیغام دیتے ہیں اور جو منکر ہو جاتے ہیں، پیغام کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ان کو جس ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور انہیں کہو کہ جو چاہو تم کرنا چاہتے ہو، دنیا کی ٹیمپریری زندگی جو ہے اس کو انجوائے کر لو، تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ بلنک آف این آئی، لائک یہ زندگی جو ہے یہ اتنی مختصر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، مختلف جگہوں پہ میں پیرافریز کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہاں اوپر کہیں گے کہ ہم تو ایک دن اور دن کا کچھ حصہ اس زمین پر رہ کے آئے ہیں، جو کہ 70 80 سال 100 سال سمجھیں، اگر 100 سال بہت بڑی بات ہے، کتنے تو انسان ٹوٹل ہوں گے جو 100 سال زندہ رہے ہوں، تو 50 سے 70 سال کی زندگی جو ہے وہ ان کو لگے گی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ کہیں گے کہ کچھ گھنٹے، کچھ گھنٹوں کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ تو یہ ہے زندگی۔ تو اس زندگی کے لیے انسان
جو کچھ بھی کرتا اس کو انجوائے کرنے کے لیے اور یا اس میں جو بھی مزے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کرنے دو. انہیں کہو کہ اگر تم منکر ہو تو چاہو جو کچھ کر لو، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے. جلدی معلوم کیوں نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ بلنک آف این آئی ہے یہ زندگی. یہ بہت ہی مختصر زندگی ہے. ہر دن ایسے سپیڈ سے گزرا جا رہا ہے کہ ایک سے اگلا دن آ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک دم پتہ لگے گا کہ پھر ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا. تو ہم انسان نے یہ سوچنا ہے کہ ہم جب اس ارتھ سے، اس دنیا سے، ہماری سول ایکچوئل جو کہ چیز ہے، باڈی تو یہ مٹی کے ساتھ مٹی مل جانی ہے. جو ایکچوئل چیز ہے ہماری سول، اس کے لیے ہم کیا کچھ کر کے جا رہے ہیں اوپر. تو وہ تو دو چیز جگہیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم. تو اگر اچھے کام کر کے جائیں گے تو ہماری سول کو فائدہ ملے گا ہمیشہ والی زندگی کے لیے. اور جو اگر خدا نخواستہ برے کام کر کے گئے تو جہنم بھی ایسی جگہ ہے جس کی کوئی بھی جانے کی خواہش نہیں کرے گا. وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 56. They designate for the idol they set up out of ignorance a share of the provisions we bestowed upon them by God. Bestowed upon, sorry. They designate for the idols they set up out of ignorance a share of the provisions we bestowed upon them. By God, you will be held accountable for your innovations. اس کی اردو ہے، وہ جہالت کی وجہ سے اپنے قائم شدہ بتوں کے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم تمہیں اپنی بدعات کے لیے ضرور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ ایسے لوگ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اپنے رزق میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں، بتوں یا شریک ٹھہرائی ہوئی ہستیوں کے نام مخصوص کر دیتے ہیں. اور جیسے آپ مثال لے لیں، یہ ہندو ہیں، یہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تو صرف وہی بت پرست وہی ہے، ہندو ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں وہ اپنے ہستیوں کو، جیسے کہ پروفٹس ہیں، نبی ہیں، اور علماء ہیں، اور ولی ہیں، یہ ان لوگوں کی وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ شریک ٹھہرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ اس صورت میں ان کو اپنا خدا بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. اور وہ ان اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ عمل تھا جو اس وقت لوگ جو ہے یہ جو رزق میں ایک حصہ مقرر کرتے تھے ایسے لوگوں کے لیے، ان معبودوں کے لیے انہوں نے کر رکھا تھا. تو بیسیکلی وہ ان کو ایک حصہ ان کے لیے رکھتے تھے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے رکھتے تھے اور دوسرا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے. میں پیرافریز کر رہی ہوں آیت کو قرآن سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے تمہاری گھڑی ہوئی باتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، کہ جو باتیں تم نے یہ گھڑ رکھی ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا. یہ جو انسانوں نے جو اپنی طرف سے قرآن کے برابر چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، حدیث سننا کو دیکھ لیں اور یا اور چیزیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا حساب کتاب میں لوں گا. ایک ایک چیز کا حساب ہمارا ہوگا، کیونکہ ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے. فرشتے ہیں ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ اور وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آخرت کے دن جو چیزیں ہم نے کی ہوں گی اس سب کا حساب کتاب ہوگا. اور اس کے بعد جو اچھی سولز ہوں گی، جو اچھے کام کر کے اس دنیا سے جائیں گی، تو وہ اپنے حساب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں ہوں گی. اور جو لوگ برے کام اس دنیا سے کر کے جائیں گے ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا. تو بنیادی جو ہے اس کا پوائنٹ ہے کہ رزق اور نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے معبودوں کے نام کرنا یا ان کا حقدار بنانا بہت ہی غلط ہے. ہمیں
اپنے دین میں اپنی طرف سے عقائد اور رسمیں گھڑنا جو ہے ہمارے لیے، ہم انسان جو کرتے ہیں وہ سنگین جرم ہے۔ انسان اپنے عقائد اور اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ ہے مین پوائنٹس ان آیات کے، کہ ہم سب نے ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے قیامت کے دن، اور اس دن ہر چیز جو ہوگی ہمارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوگی انسانوں سے۔ اور جو انسان اس دنیا میں لوگوں سے غلط کام کر کے چھپا جاتے ہیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے ہر چیز ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بتایا ہے کہ ان کی باڈی، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے کان جو غلط سنا ہوگا کانوں سے، جو آنکھیں جن غلط دیکھا ہوگا جس سے، اور زبان جس سے غلط بولا ہوگا، اور ہاتھ جن سے غلط کام کیے ہوں گے، وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے انسانوں کے خلاف۔ امیجن کریں، آپ کی اپنی باڈی ہی، آپ کا اپنا جسم اس دن ہر انسان کا کھڑا ہوگا، اس کے جو گناہ اس نے کیے ہوں گے اس کے حساب کتاب کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی سبمٹڈ کریشنز ہیں، یہ باڈی، جسم ہے، یہ سٹارز ہیں، یہ زمین ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جب انہیں حکم دیں گے، وہ سب ان کو وہ بتائیں گے کہ اس نے یہ غلط کام کیے ہمیں استعمال کر کے۔ تو اس دن کے مشکل دن کے سے ہمیں ہمیشہ اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں سیدھے رستے پر ہمیشہ رکھیں، اور گناہ اور برائیوں کے رستے سے ہمیشہ بچائیں۔ ماشاءاللہ میں یہاں تک ہی پڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ میرے اور بہن بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اگر ان آیات کے بارے میں تھوڑا سا مور ڈسکس کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سسٹر، تھینک یو، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کی ہے، وضاحت سے۔ جی ماشاءاللہ، ویری نائس، پریز گاڈ۔ Praise be to God. Thank you, God. ماشاءاللہ، بڑی امپورٹنٹ آیات، سارا قرآن ہی ماشاءاللہ امپورٹنٹ ہے، مگر شرک سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ شرک، جیسے سسٹر آپ نے ابھی بتایا کہ بتوں کی پوجا نہیں ہے، یا آئیڈل ورشپ جسے کہتے ہیں، وہ آئیڈل وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارا دماغ جس کو بہت عظیم سمجھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور اس کی پرستش چاہے وہ دل میں ہو رہی ہو یا دماغ میں ہو رہی ہو یا اس کو سجدے کیے جا رہے ہو، وہ ایک ہی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ ہم اس لیے ماشاءاللہ نہیں کہتے کہ نظر نہ لگ جائے، جیسا کہ میجورٹی مسلم جو ہے وہ کہتے ہیں نظر سے بچانے کے لیے ماشاءاللہ کر دو۔ حالانکہ جب بھی ہم ماشاءاللہ کسی بھی اچھی چیز پہ کہتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کھانا ہو، چاہے وہ ہماری جاب ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارا گھر ہو، جس چیز کو، اچھی چیز کو دیکھ کے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گفٹ ہے میرے لیے، ماشاءاللہ یہ اللہ کا گفٹ ہے۔ تو ہم ہر قسم کا شرک نکال دیتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو یہ اچھی چیز جو آئی، یہ میرے بھائی نے مجھے تحفہ دیا ہے، یا یہ جو خوبصورتی ہے بچے میں یہ تو اس پہ چلا گیا، یو نو بالکل نہیں، ہر چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ ہے سورہ نمبر 4 آیت 79، 79 پہ۔ میری آواز گونجنا شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سب ٹائٹل ہے Nothing bad comes from God. Anything good that happens to you is from God. And anything that bad
happens to you is from you. تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اینی تھنگ، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کوئی بھی اچھی چیز آپ کی زندگی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمارا حق نہیں ہے اس پہ. یہ مہربانی ہے میرے اللہ کی. ہم سمجھتے ہیں ہماری انٹائٹلمنٹ تو اتنی زیادہ ہے، ہر چیز ہمارے لیے پرفیکٹ ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے پرفیکٹ ہو، ہماری دھن دولت ہمارے لیے پرفیکٹ ہو، یا سب سے زیادہ یا بہتوں سے زیادہ. یہ ہماری انٹائٹلمنٹ، ہم حق رکھتے ہیں، ہمارا کسی چیز پہ حق نہیں ہے. ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہمارا دماغ میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمیں، پلین نتھنگ تو جب اچھی چیز آتی ہے ہم اپریشیٹ کریں اللہ تعالیٰ کو، اور جب بری چیز آتی ہے تو ہم امپلور کریں اور معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ، ہمیں آپ اس کی نشاندہی کرائیں. اگر ہم نہ جانے میں غلطی ہو رہی ہے، اگر جان بوجھ کے غلطی ہو رہی ہے، تو ایسی عادتیں میری ختم کریں یا مجھے پہچان کریں اور میرے علم میں اضافہ عطا فرمائیں اور افلکشن میری دور کر دیں کہ یہ میری طرف سے جو بھی برا ہوا ہے اس کی میں خود ذمہ وار ہوں. تو یہی آیات، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ بدل نہیں سکتا. ہم کوئی بھی برائی کا الزام اپنے نیبر کو نہیں دے سکتے، یا گاڑی خراب ہو گئی ہے تو گاڑی پہ الزام نہیں لگا سکتے. کوئی نہ کوئی، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کنگڈم سے باہر تھے تو ہمیں افلکشن نے گھیر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ماشاء بہت اعلیٰ آیات ہیں جن پہ دھیان دینا بڑا ضروری ہے. ماشاء MashaAllah, praise God. So آپ نے جو ماشاءاللہ اگزامپل بتائی اپنے کسی فرینڈ کی جن کے ہسبینڈ بیمار تھے اور کتنی مجبوری میں اور کتنی ڈیسپریٹ تھیں وہ، کہ اس میں آپ ان کا ایک بات نوٹ کریں کہ جب وہ مینسس کے دوران بھی انہوں نے آپ نے ان کو آپ پہ یقین تھا، ان کے دل کے اندر اس بات کا یقین تھا کہ یہ لوگ خالص اللہ کی بات کرتے ہیں. تو جب وہ اتنی سخت مجبوری میں تھی تو انہوں نے اس وقت یہ سوال بھی نہیں آپ سے کیا کہ کہاں پہ ہے، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ. انہوں نے اس بات پہ عمل کیا جو خالص اللہ کا حکم ہے، جو ہم قرآن پہ چلتے ہیں. اور یہ ان کا جو عمل تھا یہ وہ شو کر رہا تھا کہ وہ اس وقت خالص اللہ کو پکار رہے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. ان کا دل اس بات پہ آمادہ تھا، ورنہ وہ یہ کام نہیں کرتے. ورنہ تو یہ انسان کی، انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. اب یہ بات قیامت کے دن کے پاس اٹھائی جا سکتی ہے کہ جب تمہارا خاوند بیمار تھا تو تم نے قرآن کا جو سسٹم ہے کہ میں نے کہا کہ واقعی الصلاۃ کہ وات و زکوٰۃ کی تم صلات کانٹیکٹ پہ قائم کرو، یہاں تک کہ واضح طور پہ آیتیں ہیں کہ ایون جنگ کے دوران جہاں خون بہ رہا ہوتا ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ تم صلات کو مس کر سکتے ہو. I mean imagine that. تو آپ ایک چھوٹے سے باڈی فنکشن پہ آپ نے اپنے پورے ہفتے بھر کی نمازیں، سال میں 12 ہفتے، کتنے وہ 2.5 مہینہ 3 مہینہ آپ نے، مطلب کون سی ایسی آیت تھی جس میں آپ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ چھوڑ سکتے ہو جبکہ واضح. تو یہ چیز انسان کا جو عمل ہوتا ہے نا، اس پہ یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جو عمل ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ سنسیئر ہو. اس وقت ان کی کیفیت وہ تھی کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کشتی پانی کی لہروں میں پھنس جاتی ہے تم خالص اللہ کو پکارتے ہو، جب وہ تمہیں نکال دیتا تو تم واپس اپنی سرکشی میں بھٹک جاتے ہو. تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہ کر کے دکھایا عمل کے ساتھ، نہ ایون منہ کے ساتھ. یہ بہت ہی بڑا. اور یہ جو لوگ پیسہ اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، افسوس کی بات تو یہ کہ یہ جو پیسہ اور جتنی بھی ہمارے لیے چیزیں اللہ نے لکھی ہیں وہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں کہ کتنا کس کو پیسہ ملے گا. جو چیز نہیں ڈیسائیڈڈ اس کی انسان وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. جب مجھے ہدایت ملے گی، جب میں سیدھے راستے پہ آؤں گا، وہ اس چیز کو بھلا کے بیٹھا ہوا ہے جس چیز کی افسوس ہے. کتنا مطلب سمپل سی بات ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی
یہ کہ اب آپ نے بچے کو 4 سال کے لیے اسکول میں بھیجا اور اس کی ساری فیس سب کچھ پے کر دیا، اس کو بولا کہ تم نے دل لگا کے پڑھائی کرنی ہے، وہ اس کو چھوڑ کے اور وہ لگ گیا دوسرے کاموں میں پیسہ کمانے میں، اور پورے 4 سال اس نے ضائع کر دیے. جب واپس آیا تو کیا منہ لے کے آئے گا؟ ان کے ماں باپ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہاری سارے خرچے دے دیے تھے، تم کن چکروں میں پڑ گئے. ہاں، یہ دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، عقل دی ہے، اور وہ ایک ذرائع کا سسٹم، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ انسان کی پرائیورٹی اس کی کس طرف اس کو متوجہ ہوتا ہے. وہ اگر وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے گا تو پھر وہی تو ہر چیز بیسیکلی ٹیسٹ ہے. اور یہ تیسری بات تھی کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی ہوتا ہے. مطلب دیکھیں، ابھی کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا کسی کے ساتھ برا ہوا، اور وہ پتہ کیا منہ پر وہ پتہ عورت تھی مرد تھا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا. انسان یہ بھول گیا کہ یہ جو آج میرے ساتھ ہوا ہے یہ مجھے ایکچولی سزا نہیں ملی، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے پر رحمت کی ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی، اگر آپ کو پولیس والا سپیڈنگ پہ ٹکٹ نہ دے اور آپ بدتر سے بدتر ہوتے چلے جاؤ، کس دن آپ اپنا بہت برا نقصان کر بیٹھو گے. تو جیسے پولیس والا آپ کو ٹکٹ دیتا ہے، وہ آپ کے لیے ایکچولی مرضی ہوتی ہے کہ سیکھو، سبق حاصل کرو. جیسے ہمارے استاد ہمیں مرغا بنا دیتے تھے یا اٹھک بیٹھک کراتے تھے یا ہاتھ پہ اسٹک مارتے تھے، وہ ہمارے لیے رحمت ہوتی تھی کہ ہم سدھریں، ورنہ وہ کھلے چھوڑ دیں تو کتنی ہی ایگزامپلس ہیں. کتنے ماں باپ ان کا بچہ باہر سے چوری کر کے آتا ہے تو وہ جو لوگ تو بچوں کو کہتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیتے، ان کے بچے بڑے ہو کر خراب ہو جاتے ہیں. اور جو اس وقت بچوں کو بٹھا کے سیریسلی ان کی کلاس لیتے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی بھی کیوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، تم نے کیا چورایا، تم نے سوچا بھی کیوں، یہ تم نے مطلب. ہاں، ہمارا جب بچہ ایک دم چھوٹی سی پینسل اٹھا کے لے آیا وہاں سے کسی کے، تو کہنے لگا کہ وہ ویسی رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. کہ تم نے اگر لینی بھی تھی ان سے پوچھ کے لو. تم نے بھلے کوئی چیز بغیر اجازت کے اٹھائی، چاہے وہ 54 کی بھی ہے، 1 پیسے کی بھی ہے، وہ تو اس طرح آپ ان کا کردار بلڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارا کردار بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں سیکھیں. جیسے وہ موسیٰ کی اگزامپل ہے نا، کہ وہ جو ان پہ جو بیماریاں آنی شروع کی ہیں، وہ ایک اللہ کی رحمت تھی ان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنے موقع دیے. اگر وہ ریلی بیٹھ کے سوچتے تو ان کو سمجھ میں آتا کہ رحمان کا مطلب کیا ہے، کہ یہ اتنے غفور ہیں کہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب تو سیدھے رستے پہ آ جاؤ. اور کتنی مطلب آزمائشیں دیکھو گے. اور انسان دیکھیں، وہ جس خاتون کی آپ نے اگزامپل دی، وہ پھر وہ چل پڑی، پھر کسی گڈھے میں گر جائیں گی، پھر وہاں بیٹھ کے اللہ کو پکاریں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گا. تو موسیٰ اور فرعون کی قوم کو 7 دفعہ چانس ملے، ان کو پتہ نہیں کتنی بار چانس ملتے ہیں انسان، لیکن وہ پھر بھی انسان سمجھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری ایگزامپلس لکھی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم نے تو پیسہ زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، ہمارے پڑوسی سے، ہمارے خاندان میں ہم سب سے زیادہ ہمارے پاس پیسہ ہو، ہمارا تو فوکس اس پہ ہے. ہمارا سب سے بڑا گھر ہوگا، ہمارا یہ ہوگا، ہم پھر بیٹھ کے سب کے سامنے شوقیاں ماریں گے. ہمارا فوکس وہ ہے. ہمارا فوکس یہ نہیں ہے کہ اس عارضی زندگی میں بیٹھ کے تھوڑا بندہ سوچے اور جس مقصد سے دنیا میں ہے اس پہ کچھ کام کرے. ماشاء اللہ.